अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम ने अपनी रहमत की और मुहर्रम उल हराम 10 मुहर्रम उल हराम को हम सब लोगों को, कहीं दिन है कहीं रात है, तौफीक बख्शी कि हम बैठें और इस दिन बैठ के हम तज़किरा करें नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस दिन की फजीलत का। आप सबको पता है कि ये महीना बाबरकत महीना है। सिर्फ 10 तारीख तक नहीं, आज 10 मुहर्रम उल हराम है, आज का दिन अफजल तरीन है, लेकिन बाकी अगले 20 दिन भी बहुत फजीलत वाले हैं। इसीलिए तो रवायत में है कि पूरे महीने के रोजे रखने की फजीलत है। और फिर सहाबा इकराम आज के दिन रोजा रखते थे। आप में से यकीनन जिसकी कोई मजबूरी नहीं है वो रोजे से होंगे, लेकिन अगर नहीं भी रखा तो आप कल का रखें, ठीक है। और बात की थर्सडे मंडेज का जो भी रोजा आसानी से रख सकें। और आज का दिन अगर बाकी है, पाकिस्तान इंडिया में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे अपने घर वालों पे खर्च करें, उनको अच्छा पका के खिलाएं ताकि उसकी तासीर और फैज आज के दिन का इंशाल्लाह आपको मिले। आज के दिन की फजीलत आप सबको पता है। मुख्तसरन ये कि यही दिन है जिस दिन अल्लाह पाक ने कायनात का भी वजूद आया है और इसी दिन अल्लाह पाक ने रहमत की बारिश भी बरसाई है। हम सब यहाँ बैठे हैं, दुआ करें कि अल्लाह की वो रहमत की बारिश का ये दिन है 10 मुहर्रम उल हराम। अल्लाह पाक अपनी उस खास रहमत से हम सब की बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफें, जादू, जिन्नात, नजरे बद, रुकावटें वो सब दूर हो जाएं और इंशाल्लाह हर बच्चे के साथ उनका बेहतरीन जोज, बेहतरीन औलादे मिल जाएं। जो हमारी बच्चियां बीमार हैं, हमारे दिल के करीब हैं, अल्लाह पाक ने शिफाए कामला अजला दायमा अता फरमा दे। और यही दिन है, अल्लाह पाक ने अरश और लोह और कलम सब कुछ इसी दिन बनाया है, 10 मुहर्रम को ही। तो हमारी तकदीर लोहे महफूज में लिखी है ना। अल्लाह करीम अगर तूने कहीं बदबख्ती हमारी नस्ल में लिख दी है तो अल्लाह करीम लिखना मिटाना तेरा काम है, तूने सईद वक्तों में लिख दे। आज के दिन हम दुआ करते हैं हमारी नस्लों को बुलंद वक्त कर दे, आला आला नस्ल आला नस्ल और बाइखलाक और बा किरदार कर दे इंशाल्लाह। और आज के दिन ही अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जामा हस्ती पहनाया था, यानी वजूद बख्शा था। और जिब्रील अलैहिस्सलाम हर हर नबी के पास अल्लाह का पैगाम अमानतन लेके आए हैं, उसमें कोई कमी बेशी नहीं की। तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक अल्लाह करीम मेरे जुलजलाल रब, आज के दिन तूने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जामा हस्ती पहनाया है। अल्लाह करीम उस दिन के सदके हमारी नस्लों में भी जो गोदें खाली हैं हमारे प्यारों की वो भर दे, उनको उनको बेहतरीन बेऐब नस्लें दे दे और जो दी हैं उन्हें हदायत दे दे और पेरेंट्स को उनकी बेहतरीन तरबियत की तौफीक दे दे। इसी दिन अल्लाह करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया है। तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जब दुनिया शरूर से भर रही हो तो अल्लाह करीम हमारे बच्चों को भी बचा लेना, नस्लों को भी बचा लेना, हिफाजत फरमा लेना। तू तो अर्शों पे उठा लेता है, तो यहाँ उनकी हिफाजत के खेमे गाड़ना तेरे लिए क्या मसला है। आज के दिन तूने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी है, यानी सारे तेरे इनामात आज के दिन हुए हैं। तो हम भी तेरे आगे हाथ उठाते हैं, हम इस जिक्र की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह करीम तू हमारी नस्लों पे भी इल्म हिलम वाह कर दे इंशाल्लाह। और आज के दिन तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई दी थी। अल्लाह सुने हमें हमारी नस्लों को क़यामत तक, है मेरे करीम मालिक, तू उन्हें बेरा रवियों से, नफ्स और शैतान के हथकंडों से बचा लेना, रिहाई दे देना, उन्हें नफ्स की कैद से रिहाई दे देना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को तूने आंखें दी थी, बिनाई वापस लौटाई थी। अल्लाह करीम हमें भी चश्मे बीना दे दे, हमारी आंखें तो हैं, दिल की आंखें दे दे, हम उससे वो देखें जो तुझे पसंद है और वहां उन्हें झुका लें जो तुझे पसंद नहीं है। शर्म हया वाली नजर और बिनाई हमें भी अता फरमा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तूने मुश्किल और बीमारी टाल दी थी। अल्लाह करीम हमारे भी बड़े रोग हैं, रूह के भी और जिस्म के भी, अल्लाह करीम जादू के भी और जिन्नात के भी। तू हमारे रोगों को दूर कर दे, तूने अंबिया के रोग दूर किए, हमारे रोग दूर कर दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तूने मछली के पेट से जुल्मत की कफूर से निकाला था। अल्लाह करीम हम भी अंधेरों में खुमे हुए हैं, अल्लाह करीम नशों के अंधेरे, बुरे दोस्तों के अंधेरे, अल्लाह करीम बुरी सोबतों के, अल्लाह करीम सोशल मीडिया के अंधेरे, अल्लाह करीम हमारी नस्लों को इससे हमें निकाल। तूने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम शहनशाहियत बादशाहत बख्शी हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम को,
وہ سلطنت بخشی کہ جس کے چرچے قرآن میں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی عزت مرتبے شان کے تاج پہنا دے آج کے دن۔ اور تو نے اسی دن اللہ کریم اسی دن تو نے وہ اتنا بڑا حادثہ اس کائنات کو دکھا دیا کہ آسمان حیران، زمین حیران، درخت پرند چرند ساکت۔ اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ لیکن وہ جو گرم خون نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریت کے گرم کربلا کی ریت پہ گرا ہے، وہ سانیہ بہت بڑا ہے۔ لیکن کسی مہینے یا کسی دن میں اگر کوئی سانیہ رونما ہو جائے تو اسے غم کے لیے مخصوص نہیں کرنا کہ ہمیشہ ہی اس دن غم منایا جائے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اسلامی تاریخ میں تو بڑے اندوہاک سانیات اور واقعات ہوئے ہیں، بری پڑی ہے۔ سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ، حضرت سہیب رومی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن، یعنی رضوان اللہ اجمعین کی دردناک شہادتیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو ان کی شہادتوں کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور سب سے بڑا حادثہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات سے پردہ کرنا ہے، آپ کا وصال ہے۔ اس سے بڑا سانیہ امت کے لیے کیا ہوگا؟ پھر تو 12 ربیع الاول کو سوگ منانا چاہیے نا۔ تو لہٰذا آج کے دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، عادتوں، اطوار، رویوں کی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس دن ہمیں اس دن کی فضیلت کی بات کرنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے تو ہماری بھی ہوگی، ہم استغفار کریں۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی ہے تو ہم بھی جادو جنات کی آگ میں پڑے ہوئے ہیں، گھروں کے جھگڑوں، طلاقوں، ڈپریشن کی آگ میں ہیں۔ یہ آج کے دن ہمیں دعا مانگنی ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی ہے، اللہ یہ ہماری زندگی کی کشتی بھی، یہ ہماری ناؤ بھی ڈاما ڈول ہے، اس سے بھی آپ مشکلوں سے نکال لیں، کنارے لگا دیں، کوئی جودی پہاڑ اس سے بھی عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا۔ اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی ہے۔ ہم بھی اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ کریم ہمارے جذبے، ہمارے جو قدم دین کے لیے اٹھ رہے ہیں، اللہ کریم ہمارے بول، ہمارے لفظ، اللہ کریم اس سے آپ قبول فرما لیں۔ یہ دعائیں اس دن کرنی ہیں۔ اس دن ماتم نہیں کرنا، اس دن وہ سیرہ پڑھنی، سننی اور سیکھنی ہے، کیونکہ تخلیق کائنات سے لے کر آج تک اگر پوری تاریخ کو ہم غور سے دیکھیں تو بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں۔ اور کربلا کی سرزمین کا واقعہ بہت بہت اندوہاک ہے، لیکن ان شہزادوں کے بچپن کے واقعات تو دیکھیں آپ۔ حضرت ابی رافع فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان دونوں کے کانوں میں اذان دی۔ کیا بلند بختی ہے، کیا خوش بختی ہے کہ جگر گوشہ بطول ہیں، ماں جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، بابا جو ہیں وہ علم کے شہر کے دروازے ہیں، اور نانا جو ہیں خاتم النبی ہیں، وہ اذان دے رہے ہیں۔ اور ایک حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی طرف سے عقیقے میں جو دمبے دیے گئے تھے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیے تھے۔ اور پھر ایک اور ابن کثیر میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے ان دونوں کے ناموں کو، ان دونوں شہزادوں کے ناموں کا حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام اپنے بیٹوں کو دیے، اور یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا، حسن اور حسین۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے رونے کی آواز سنی تو آپ پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے، اور پھر خود ہی فرمایا المال والبنون فتناتن، کہ میں بے دھیانی ایسے کھڑا ہو گیا ہوں ایک دم سے، یعنی یہ اولاد کے لیے جو ماں باپ کی تڑپ ہے وہ حضرت امام حسن حسین کے لیے نانا حضور کے اندر موجود تھی، وہ ان کا تڑپنا، وہ ان کی محبت، وہ ان کے لیے سجدوں کے طول دے لینا، وہ ان کو کندھوں پہ سواری کرانا، یہ یعنی اب یہ کس پشت کے سوار ہیں؟ کسی نے کہا کہ صحابی نے کہا کہ واہ واہ جی واہ، کیا سواری ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ شہزادوں کو اٹھائے پھر رہے تھے تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو کیا خوب ہے نا۔ اور
اگر آپ سجدے میں ہوتے اور کوئی نماز میں آپ کے اوپر سے بچوں کو ہٹانا چاہتا تو آپ فرماتے انہیں چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. اور شہادت سے قبل شہادت کی خبریں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہت سی ایسی روایات موجود ہیں. آپ کو جتنی محبت اپنے نواسے سے تھی، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ لوریاں سنانے تو ان کو فرشتے آتے تھے. اور آپ کی یہ حدیث موجود ہے معجم الکبیر میں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے اوباش حاکم شہید کریں گے. اور کبھی فرماتے تھے کہ اے ام سلمہ، اپنی زوجہ محترمہ سے، ہماری والدہ سے، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی، ان کو کچھ ریت حضرت بی بی سلمہ کے حوالے کی، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو یقین کر لینا میرا لخت جگر شہید کیا گیا ہے. اور آپ کی یہ روایت بھی موجود ہے کہ کربلا میں یہ شہادت ہوگی. اور 60 ہجری کے بارے میں بھی آپ کی یہ روایت موجود ہے. اسی لیے تو حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں 60 ہجری اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ ساری روایات جب موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قضا، یہ تقدیر لکھی ہوئی تھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ہیں مظلوم کربلا ہیں، نہیں کہہ سکتے. ان سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہوگی؟ جن کے کانوں میں اذان خاتم النبی رحمت للعالمین نے دی، ان سے زیادہ قوت کن کے پاس ہوگی؟ لیکن جابر حکمران کے سامنے سر نہیں جھکایا. ہمیں شہادت سے زیادہ شہادت کے واقعات میں سے سبق لینے ہیں. اور اس کا پہلا جو پیغام ہے نا، وہ کیا ہے؟ ہمت نہیں ہارنی اور عملی پریکٹیکل ہونا ہے، عملی جدوجہد کرنی ہے. یہ رسم نہیں ہونی چاہیے کہ ہم حضرت امام حسین کی شان میں باتیں کر کے اور چلے جائیں، بلکہ ہمارا عمل، ہمارا حال، ہمارا قال، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ ہمارا کردار حسینی ہو، یزیدی نہ ہو. ایک ایک قدم پہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. کیا یہ در نبوت کا کردار ہے؟ کیا یہ نواسہ رسول اور اہل بیت اصحاب کے ساتھ ہمارا کردار مل رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے کردار میں یزیدی جھلک آ رہی ہو؟ کیونکہ یزید نے بھی کھلم کھلا اسلام کا انکار نہیں کیا، نہ ہی بتوں کی پوجا کی، نہ ہی مسجدیں توڑی. اسلام کا نام لیتا تھا، یہ بھی کہتا تھا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں موحد ہوں، میں حکمران بھی ہوں، میں آپ کا خیر خواہ بھی ہوں. اسلام کا انکار، یہ تو ابو جہلی اور ابو لہب ایک طریقے ہیں نا. یزیدی کردار آپ کو سمجھنا ہے. یزیدی کردار یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو اور اسلام سے دھوکہ بھی کیا جائے، امانت کا دعویٰ بھی ہو اور خیانت بھی کی جائے، نام اسلام کا لیا جائے اور آمریت بھی مسلط کر دی جائے، اور جو آپ سے اختلاف کرے اس کو کچل دیا جائے. یعنی اسلام ہوتے ہوئے دھوکہ، فریب اور یزیدیت جو ہے نا، یہ ایکچولی اس سے ہمیں بچنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت کرنا، دولت کو اپنی عیش پرستی پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ نہ کرنا، دوسروں کا مال ہڑپ کر جانا، شراب پینا، مخالفوں جو کرتے ہیں ان کو کچل دینا، جبرن بیعت اور ووٹ لینا، یہ یزیدیت ہے. اور آج بھی حضرت امام حسین کی روح ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میری محبت کا دم بھرنے والوں، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری محبت رسمی ہے یا پھر آج تم میں سے کوئی مارکا کربلا بپا کرنے کو تیار بھی ہے. روح کہہ رہی ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں میری محبت میں تم یزیدیت کو للکار رہے ہو یا ان کے پانی بھر رہے ہو. صبر استقامت کرتے ہو یا جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو منہ پیٹتے ہو، آواز کھو بیٹھتے ہو، دوپٹے چادریں گر جاتی ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے.
حسینیت کا تقاضا ہمیں سمجھنا ہے کہ جہاں جہاں یزیدیت کا کوئی کردار ہمیں نظر آئے، ہمیں حسینیت لشکر میں آ کے یزیدیت کے بتوں کو پاش پاش کرنا ہے، اپنے کردار سے، جان سے، مال سے۔ پہلے ہمیں اپنی ذات کے اندر، ہر بندے کو اپنے اندر حسینی تجلی پیدا کرنی ہے، اپنے سینے پہ وہ سیرت حسین سجانی ہے۔ کاش ہمارے دلوں کو وہ جو محبت کا ہم دب بھرتے ہیں وہ ہمیں ہمارے رگوں پے میں اتر جائے۔ اور حسینیت کیا ہے؟ محبت، الفت۔ وہ ساس بہو ہیں، وہ داماد ساس سسر ہیں، وہ میاں بیوی ہیں۔ اس کا پہلا نام کیا ہے؟ حسینیت کیا ہے؟ محبت، اتفاق، اخوت، بہادری، خالق کے سامنے سر جھکانا، مخلوق سے اور مخلوق کے مال سے اور بنگلوں اور گاڑیوں سے مروب نہیں ہونا، اور جب قربانی دینی پڑے تو پھر سر جھکا دینا ہے۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اخلاق میں آج کے دن آ جائیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں دینی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے کانوں میں حق اور سچ ڈالنا ہے، رواداری اور خودداری دینی ہے۔ کیونکہ جب یزید کے پاس سرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا ہے نا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی راستے میں اس قافلے کی کیفیت کیا تھی؟ تو جواب کیا آیا کہ کربلا سے یہاں آنے تک ہمیں لگ رہا تھا ہم مفتون ہیں اور یہ فاتح ہیں۔ یہ لٹا ہوا اجڑا ہوا بظاہر قافلہ، ان کے انداز اور ان کی تقاریر اور ان کا عزت اور سر اٹھا کے جینا ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ یہ فاتح ہیں، ہم مفتو ہیں۔ یعنی سر نیزے پہ لیکن بلند تو ہے نا۔ ہم کسی خاص کو، کسی معرفہ کو نکرہ نہیں کر سکتے، یہ میرا رب ہے جو عزتیں دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کی دوڑ میں عزتیں خریدنے نکلتے ہیں، قیمت لگاتے ہیں۔ یہ میرا رب ہے جو دیتا ہے۔ دعا کریں ہم صابر بھی ہوں، ہم شاکر بھی ہوں، ہمارے سجدے ایسے ہوں کہ جس پہ رب کو ناز ہو کہ یہ میرے بندے وہ سجدے کربلا جیسے سجدے ہوں۔ بدن تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں اور بھالوں کی نوکوں سے چھدا ہوا ہے، چھلا ہوا ہے، چھلنی ہوا ہے، نماز نہیں بھولی۔ ہمیں تھوڑی سی مشکل پڑ جائے نا، تھوڑا سا پتہ چل جائے نا کرونا پازیٹیو آ گیا، ہم تمہاری تو ہمت جواب دے جاتی ہے، ہم تو بستر پہ گر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، میرے نزدیک نہ آنا، سب کو لگ جائے گا، بھاگو بھاگو بھاگو۔ نمازیں گئیں، ذکر گیا، سجدے گئے، تسبیحات گئیں۔ ہمارے ہمارے گھر میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی بچوں کے لڑائی جھگڑے ہو جائیں، ہمارے تو ہاتھ پار پھول جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کون سی نماز اور کون سا خدا نخواستہ ذکر۔ ہمیں حسینی انداز، حسینی کردار اپنانا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ محبت الہی، توکل الہی، رضا بالقضا جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہے۔ ہمت نہیں ہارنی، وہ نہیں ہے کہ اذان رہ گئی روح بلالی نہ رہی۔ اب ہم صرف اذانیں ہی دیتے ہیں، گفتگویں کرتے ہیں، لیکن روح ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں وہ چیز اپنے اندر لانی ہے جو حضرت امام زین العابدین کے پاس ہے، کہ قاتلین میں سے ایک بندہ بعد میں بڑے عرصے بعد پناہ لینے آیا اور اسے اپنے خیمے میں پناہ دی، 3 دن رکھا، کھانا کھلایا پلایا، آرام دیا، جاتے ہوئے ایک تھیلی دینار کی دی، اور اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا جب تو نے میرے بابا پہ پہلی تلوار چلائی تھی پہچان تو میں نے تمہیں اسی وقت لیا تھا، لیکن وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ آج ہمارے ساتھ کوئی تھوڑی سی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ کے دیکھے تو ہم کہتے ہیں جب تک بدلہ نہ لے لیں ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر ہم سے کوئی امید وابستہ رکھے تو ہم کہتے ہیں کہ لو ذرا یہ پھر اس کی کال آ گئی، یہ پھر ہم سے یہ فرمائش کر رہی ہے، اس کا تو رنڈی رونا ہی نہیں مکتا، اب میں سنوں۔ جبکہ حضرت امام حسین کا قول ہے اگر لوگ تم سے کوئی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں تو تم یہ سمجھو کہ تم پہ رب کے فضل کی یہ دلیل ہے کہ لوگ تمہیں اگر دعا کے لیے کہتے ہیں، تمہیں اپنا دکھ سنانا چاہتے ہیں، تمہارے کندھے پہ سر رکھ کے رونا چاہتے ہیں، تو اس پہ اکڑنے کی بجائے اسے ربی فضل سمجھو، اور یہ فضل رب سے مانگا کریں، یہ فضل رب سے مانگا کریں۔ دیگیں پکائیں، بریانیاں بنائیں، مگر نماز پڑھ کے،
انہوں نے بریانی کے لیے سر نہیں کٹوائے تھے کہ آج محلے میں بریانی پورے بانٹی جا رہی ہے اور نماز پڑھی نہیں ہے کہ میں تو صبح سے کچن میں کھڑی ہوں. انہوں نے بریانی کے لیے سر نہیں کٹوایا، نماز کے لیے کٹوایا ہے. اور نماز پورا دن لاشیں اٹھا کے اپنے پیاروں کے 7 بھائی، کزن، چچا زاد، اپنے 7 بھائی بیٹے جوان لاشیں کندھوں پہ اٹھائے ہیں، نماز نہیں چھوڑی. یہ سبق ہے ہمارے سے. اور کیا پیغام ہے؟ اپنا آپ ڈھانپنا. ثانیہ کربلا کے بعد وہ لٹی پٹی خواتین، لیکن کسی نے بھی ان کا شرم بھرم نہیں دیکھا. پردے کا درس ہے کربلا میں، انسانیت کا درس ہے. شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، پناہ است حسین، یہ ہے. لہٰذا آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ جو میرے نبی کے آنگن کے پھول ہیں نا، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی سیرہ ہمیں اپنانی ہے. وہ جنت کے جوانوں کے سردار. ہمیں ہر روز درود شریف افل آخر پڑھ کے اور سورت فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے صبح شام کربلا والوں کو ہدیہ کرنا ہے. جن روحوں کو ہم ہدیہ کرتے ہیں ان سے ہمارا ایک تعلق اور رشتہ بن جاتا ہے. وہ ہمارے لیے رب کے حضور دعا اٹھاتے ہیں. اہل قبور سے دعا کرانا، ان کو ہدیے بھیجنا، یہ ثابت ہے سند سے. جب ہم اہل بیت کے لیے روز یہ ہدیہ صبح شام کم از کم ایک تسبیح کلمے کی آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ہے. آج کے دن سے اگر اپنی زندگی میں چیز شامل کر لیں کہ کوئی 2 نفل روز کربلا والوں کے لیے آپ پڑھ دیں، اہل بیت کے لیے. کوئی آپ یہ نیت کر لیں کہ ہر سال اہل بیت میں سے کسی ایک ہستی کی جتنی توفیق کو آپ قربانی کریں گی. کوئی یہ نیت کر لیں کہ ہر روز ہم اہل بیت کے لیے، آج بھی اہل بیت موجود ہیں ہمارے اندر، وہ نسلیں تو چل رہی ہیں نا. لہٰذا ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جہاں جہاں اہل بیت کی نسلیں موجود ہیں ان کی حفاظت، کفالت کر. اللہ کریم ان کی مشکلیں دور کر. ان کے لیے دعا مانگا کریں، کربلا والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے مانگیں. یعنی آج کے دن ہم نے وہ کردار، وہ صبر، وہ رضا، وہ نمازوں کی پابندی، وہ ایک دوسرے کے لیے برداشت، رواداری، ساس بہو، ماں بیٹی، باپ بھائی. آج ہم بڑی یعنی جاتے ہیں محفلوں میں کہ محرم اور حرام کی محفلیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، لیکن بہن بہن سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، ساس بہو کی آپس میں بات نہیں ہوتی. تو کون سے درس، تو کون سی حسینیت؟ یہ تو ٹوٹل یزیدیت ہو گئی نا، خدا نخواستہ. لہٰذا آج کے دن ہم کیا کریں گے؟ ہم ہر روٹھے کو منائیں گے، ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، سب کے لیے دعا مانگیں گے، اپنے اندر صبر اور رضا پیدا کریں گے، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور اہل بیت جیسی سخاوت اپنے اندر لائیں گے. یعنی حضرت امام حسن حسین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کوئی اگر مانگنے والا آتا تھا تو پورا ریوڑ بکریوں کا، کروڑوں میں ہوتا ہے یہ ریوڑ بکریوں کا، یعنی قیمت اس کی لاکھوں کروڑوں ریال ہوتی ہے. پورا ریوڑ 700 200 500 700 بکریاں وہ دے دی، دوسرے بھائی کے گھر دے، اس نے بھی سارا ریوڑ آگے کر دیا. ہمیں فکریں لگ جاتی ہیں، پرس میں ہاتھ جاتا ہے تو $10 سے زیادہ نہیں نکلتے. ہمیں ہوتا ہے کہ مک جائے گا، ختم ہو جائے گا. مکتا وہ ہے جسے رب مکاتا ہے. معاویہ کی نسل نے، یزیدوں نے تو کیا کیا تھا کہ حسینیت کو ختم کر دیا تھا. اہل بیت کو کوئی بھی نہیں بچا تھا، سوائے امام زین العابدین، بیمار کمزور بچے، لیکن میرے رب نے انہیں بچایا، اور دیکھیں وہ قیامت تک چلتے پھر رہے ہیں. ایک ایک سینے میں ان کی محبت ہے. آج ہم بیٹھ کے ان کے تذکرے کرتے پھر رہے ہیں. ایک ایک محفل، ایک ایک گھر میں اہل بیت کی سیرہ اور پڑھی جا رہی ہے. لیکن جو حاکم تھے، جو بظاہر فاتح تھے، میرے رب نے انہیں مفتو کر دیا. اس کا مطلب ہے جسے رب مکانا چاہے وہ مکتا ہے، جسے رب جاگ لگانا چاہے وہ چلتا رہتا ہے، بظاہر مٹ کے بھی زندہ رہتا ہے. ہر گھر میں گلی گلی حسین نظر آتے ہیں، کوئی یزید نظر نہیں آتا. وہ نام گالی بن گیا. اس کا مطلب ہے ہمارے بچانے سے پیسے نہیں بچیں گے، ہمارے لگانے سے بچیں گے. سر لگ گئے تھے وہاں پہ، نسلیں چل رہی ہیں، سبحان اللہ. لہٰذا آج ہمیں یہ کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے اپنے اندر سب نیت کریں ہیں اللہ کی رحمت سے، اور اس محفل کی برکت سے انشاءاللہ اس میں استقامت ہوگی کہ دن کے کسی حصے میں اگر وقت مخصوص کر لیں گے نا تو آسانی ہو جائے گی، پھر بندہ بھولتا نہیں ہے.
میں نے زندگی میں یہ چیز بہت سیکھی ہے کہ جن چیزوں کے لیے میں نے وقت مخصوص کیا کہ یہ میری تہجد کے ساتھ ہے، یہ عشاء کے ساتھ ہے، یہ چاشت کے ساتھ ہے، یہ اشراق کے ساتھ ہے، یہ ابابین، وہ چلتی رہیں، کیونکہ اس میں پھر ناغے کا گنجائش ہی نہیں ہوتی نا. اور اگر ناغا ہو تو قضا کریں. آپ کر لیں کہ آپ نے 2 نفل روز اہل بیت کے لیے اور کربلا والوں کے لیے پڑھنے ہیں، اور اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ پاک وہی صورت، وہی سیرت، وہی جذبے، وہی ایمان، وہی اخلاص ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما دے. ایسے سچے سونے بن جائیں، ایسے دین کے دائی بن جائیں، ایسے دین کے لیے لگا دیں سب کچھ، جان مال سب کچھ لگا دیں. ایسے دلیر شیر اور نہ ڈر ہوں، ایسے ان کے کلیجے ہوں بڑے بڑے کہ موت سے ڈریں نہ، چھلنی وجود کے ساتھ بھی تیرے سامنے سر جھکائیں. آج کے دن آپ یا تو 2 نفل کی نیت کر لیں مرتے دم تک، نسلوں میں اس کی تاثیر آئے گی، یا پھر ایک کلمے کی تسبیح آپ پہ ہے، یا سورت فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد صبح شام ہر نماز کے ساتھ کر لیں. کوئی ایک عمل یہ آپ پہ ہے. آپ روز ان کے لیے یاسین پڑھنا چاہتی ہیں، نیت کر لیں. کچھ ایک یا روز ان کے نام پہ صدقہ نکالنا چاہتی ہیں، کوئی آسان جو آپ کو آسان لگتا ہے ایک کریں، اور پھر دیکھیں آپ کی نسلوں میں ان بچوں کی تاثیر آتی ہے، ان شہزادوں کی تاثیر منتقل ہوگی. دیکھیں جنت الفردوس میں وہ جنت کے مردوں کے سردار ہیں، ہمارے بچوں نے وہاں جانا تو ہے انشاءاللہ العزیز. وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا، سامنا تو ہونا ہے. اگر ماؤں نے ان کے لیے کچھ پڑھ کے بخشا ہوا ہے تو رابطے تو بنے ہوں گے نا، رابطے بنائیں. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو قبول کرے، آپ کے بیٹھنے کو قبول کرے، اور آپ سب یہاں سے ایک نیت باندھ کے اٹھ رہی ہیں، اور جس دل میں جو دعا ہے انشاءاللہ قبولیت کی مہر اس پہ لگے. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرات. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے میرے کریم مالک، تیری بندیاں پورے دن سے ذکر، اذکار، نوافل، نمازیں، اللہ کریم کھانے پکا کے بانٹنے والیاں، صدقے خیرات کرنے والیاں، ہاتھ اٹھا کے کہیں رات ہے کہیں دن ہے، اللہ کریم تیرے سامنے اپنا دامن پھیلائے بیٹھی ہیں. اللہ کریم کوئی بیمار ہے تو کوئی دکھیارا ہے، کسی پہ مالی مشکل ہے تو کوئی بے اولادی ہے کہ دکھ سے گزر رہا ہے. اللہ کریم کوئی روح کا قیدی، کوئی نفس کا قیدی، کوئی مال کا قیدی. اللہ کریم کسی میں رذائل اخلاق، اور ہر کوئی اپنی خواہشیں لے کے بیٹھا ہے. اللہ کریم کوئی بچوں کے لیے بار چاہتا ہے تو کوئی بچوں کے گھروں کا سکھ چاہتا ہے، کوئی جھگڑے دور کرنا چاہتا ہے تو کوئی طلاقوں سے بچنا چاہتا ہے، کوئی ڈپریشن سے نکلنا چاہتا ہے، کوئی امتحان سے پاس ہونا چاہتا ہے. اللہ سونے تو ہر دل کا بھید جانتا ہے، اور آج کے دن تو نے ایک ایک نبی کی دعا سنی. اللہ کریم آج کے دن تو نے ایک ایک ولی کتب کو سبدال کو رنگا، ہرا بھرا کیا. اللہ کریم ہر ایک کو ہرا بھرا کر، ہر ایک مراد پا کے اٹھے، ہر ایک با مراد ہو جائے. اللہ کریم ہر ایک کی نسل میں بہترین سوچ بن جائے، مقدر کر دے قیامت تک. اللہ کریم کوئی غیر کلمہ کو جوڑا نہ بنا دینا. اللہ کریم کوئی بے اولاد نہ رہ جائے. اللہ کریم کوئی بے بس نہ ہو جائے. اللہ کریم کوئی بندے اور منجے کا محتاج نہ ہو جائے. اللہ کریم محتاجیوں سے بچانا، بے بس ہونے سے بچانا، لا علاج بیماریوں وباؤں سے بچانا. اللہ کریم عفیتوں کے لٹنے اور پلٹ جانے سے بچا لینا. اللہ کریم جو نعمتیں دی ہیں انہیں ابدیت دینا، زوال نہ دینا. اللہ کریم بلا کی مجاہدے، مشقتیں، بری خبریں، اللہ کریم ان سے بچانا. اللہ کریم پردیس میں ہے، میرے دیس کی خیر. اللہ کریم میرے پیاروں کی خیر. اللہ کریم ہم سب کے پیاروں کی خیر. اللہ کریم کوئی جادو جنات میں پھنسا ہے، اللہ کریم کسی کو درانیاں جٹھانیاں نہیں جینے دے رہی، کسی کو ساس بہو نہیں جینے دے رہی. اللہ کریم ہر کسی کو میاں نہیں تو کسی کو بیوی اللہ کریم جینے نہیں دے رہی. میرے مالک گھروں کو سکھ دے دے، چین دے دے، عافیت دے دے سب کو. اللہ کریم حسینی کردار عطا فرما. اللہ کریم یزید بننے سے بچانا، اللہ کریم یزیدیت سے بچانا. اللہ کریم تھوڑی سی پاور آ جاتی ہے تو بندہ یزید بننے لگتا ہے.
اللہ کریم یزیدیت نکالیں ہمارے دلوں سے، ہماری نسلوں سے، ہمارے گھروں سے، عاجز کر دیں اللہ کریم، عاجز کر دیں اللہ کریم، عاجز بنا کے رکھنا اے میرے کریم مالک، عزتوں کے تاج ضرور پہنانا لیکن عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تکبر سے بچانا اللہ کریم برے ساتھیوں اور دوستوں سے بچانا اے میرے کریم مالک، ہمارے گروپس میں ہمارے اللہ کریم چھوٹے پیارے بچے ننھے منھے ہمارے گروپس ہیں، وہ ہمیں اتنے ہی پیارے ہیں جتنے ماؤں کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، اور چھوٹوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے اللہ کریم۔ ہمارے چھوٹے گروپس جو ہیں ذکر گروپ کے ساتھ جڑے ہوئے اللہ کریم، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی پنیری ہے اللہ کریم اس پنیری کو تناور درخت بنائیں اللہ کریم۔ انہوں نے سورت فاتحہ ہزاروں میں پڑھی ہے، پچھلے ویک کا ہمارا ذکر تھا، ہم نے اہل بیت اور کربلا والوں کے لیے بالخصوص اور پوری امت کے لیے سورت فاتحہ کا ذکر رکھا تھا اللہ کریم۔ انہوں نے ہزاروں میں پڑھی میرے مالک، قرآن تلاوت کیے اللہ کریم۔ ہم سب نے قرآن محرم میں ختم کرنے کی نیت کی ہے، جو اہل بیت کے لیے کریں گے ہم، اور جن کے کمپلیٹ ہو گئے ان کو مبارک ہو، اور جن کے اس مہینے میں انشاءاللہ ابھی 20 دن باقی ہیں، آپ سب نے انشاءاللہ قرآن کی نیت کریں، جنہوں نے نہیں کی، جو نئے لوگ ہیں وہ کریں اور انشاءاللہ کمپلیٹ کریں، 30 محرم تک اس کو کمپلیٹ کریں اللہ کریم۔ ان سب سے اس کو قبول فرمائیں اللہ کریم، اس کی تاثیر میں اللہ کریم جتنے اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں اللہ کریم، ان سب کی قبروں کو نور، کشادگی، وسعت، عافیت کی قبر عطا فرمائیں اللہ کریم۔ خوش آمدید کہتی قبر عطا فرمانا اللہ کریم، وہ سفر آسان کرنا اللہ کریم، جنت الفردوس میں ایسے ہی بچھانا میرے مالک، جیسے یہاں جڑ کے بیٹھے ہیں اللہ کریم، کوئی کسی نے دیکھا نہیں، جانتا نہیں، پہچانتا نہیں میرے مالک، تیرے نام کی محبت، تیرے اہل بیت کی محبت میں بیٹھے ہیں اللہ کریم، اس محبت کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمارا یہ ساتھ اللہ کریم صدا 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 ابدیت والا ہو اللہ کریم۔ نامہ اعمال جب دائیں ہاتھ میں ملے لہرائیں تو ہم سب ایک ساتھ ہوں اللہ کریم، پل صراط میں ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بجلی کی تیزی کے ساتھ کوند کے اس کو کراس کریں اللہ کریم، جب نامہ اعمال تولے جائیں تو اللہ کریم ہم سب ایک ساتھ ہوں، اور اللہ کریم ایک ہی بڑے پیمانے سے ہم سب کی اور پوری امت کی جنوں انس کی بخشش فرمانا اللہ کریم۔ ہمارے افغان بھائی اللہ کریم ان نہیتوں کی خیر اللہ کریم، وہاں بسنے والے ایک ایک فرد کی خیر، اس بنجر زمین کی خیر اللہ کریم۔ یہ وہی غزنی اور ارہات ہیں جہاں سے وہ سفید ابا جبا پہنے، وہ سفید داڑیوں والے اللہ کریم، وہ مبلغین کی جماعتیں اللہ کریم ہند میں اتری اور یہاں پہ کلمہ پھیلا، اور آج ہم تیرا کلمہ لینے والے بیٹھے ہیں اللہ کریم۔ آج اسی ہماری سرزمین پہ جہاں سے ہمارے لیے ہدایت کے نور چمکے اور حضرت داتا گنج بخش جیسی ہستیاں اتری تھیں، اسی غزنی اور ہرات سے علی حجویری آئے تھے اللہ کریم۔ آج اس پہ مشکل وقت ہے اللہ کریم، افغانستان پہ خیر اللہ کریم، عالم اسلام پہ خیر اللہ کریم، روہنگیا اللہ کریم، چائنا میں اقلیت مسلمان ہے اللہ کریم، آپ اپنی بہن عافیہ صدیقی کے لیے بہت دعا مانگتے ہیں آج کے دن اللہ کریم اس کی رہائی کا کوئی راستہ بنا دیں اللہ کریم۔ کشمیری مسلمانوں کے لیے کوئی راہ، کوئی اس جبر، اس تبداد اور ان زنجیروں سے نکالنے کا کوئی راستہ میرے صاحب کن آج اپنے کن سے اللہ کریم ان کی مشکل حل کر دیں اللہ کریم۔ انڈیا میں ہمارے اقلیت بہن بھائی بڑی تکلیفوں میں ہیں اللہ کریم، فلسطین کے ہمارے وہ روشن آنکھوں والے اللہ کریم، وہ معصوم بچے اللہ کریم خوف زدہ آنکھیں لیے پھر رہے ہیں اللہ کریم، ان بچوں پہ رحم، بڑوں پہ رحم، ان بوڑھوں پہ رحم، ان کے ٹوٹے گھروندوں پہ رحم اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا۔ ہر اسپتال میں شفا نازل ہو جائے، ہر جیل میں عافیت کی خلاصی نازل ہو جائے اللہ کریم، ہر دل میں تیرا نور اتر جائے اللہ کریم، ہر بچہ متقین کی امامت پا جائے اللہ کریم، ہر بچے کو اس کا بہترین روشن زوج مل جائے اللہ کریم، ہر گود ہری بھری ہو جائے اللہ کریم۔ جو نرینہ اولاد چاہتے ہیں انہیں بیٹے دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما اللہ کریم، ہر آنچل کی حفاظت، ہر ردا کی حفاظت، ہر دوپٹے کی حفاظت اللہ کریم، نسلوں کی حفاظت، لا علاج روگوں سے اللہ کریم حفاظت فرما اللہ کریم، حفاظت فرما، اس وبا کو اپنی رحمت سے واپس بنا لے۔ ہم توبہ مانگتے ہیں اللہ کریم، ہماری نسلوں کی امت کی توبہ قبول فرمائے اللہ کریم۔ جس ہاتھ میں جو دعا ہے
اللہ کریم وہ جادو جنات کے مارے ہیں، وہ نظر بد کے، وہ رکاوٹوں کے، وہ بندشوں کے، وہ نفس کے قیدی، سب کو رہائی دے، ہر ایک پہ روزی فراغ کر دے۔ اللہ کریم طاہر طیب جسمانی روحانی وافر بے شمار رزق اپنے خاص خزانوں سے نازل فرمائیں۔ اللہ کریم بہترین شفائیں نازل فرمائیں۔ اللہ کریم اپنی عطاؤں کے منہ کھولیں۔ اے میرے رحمان اور رحیم، اے میرے رزاق، اچھے دوستوں، نیک صحبتوں، نیک زوجین، نیک اولادوں، خالص علم، اللہ کریم خالص علم معرفت کے دروازے کھولیں، ہر جھولی کو بھر دیں۔ اللہ کریم بہت لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ہمارے سارے پیاروں کو شفائیں، عطائیں، محبتیں، عافیتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے ہر نعمت عطا فرما۔ اللہ کریم جو ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، اللہ کریم وہ دعائیں کروڑوں گنا ضرب دے کر ان کی نسلوں کو عطا فرما، انہیں بے سوال رکھ۔ اللہ کریم عاجز رکھنا، عاجزوں میں سے مارنا، عاجزوں میں سے اٹھانا، بن مانگے صدا جھولیاں بھرتے رہنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وعترتہ وازواجہ واولادہ وامہاتہ وصحابہ اجمعین، آمین اللہم آمین۔ ارحمنا یا رب کریم، استغفر اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا کثیرا۔ میری بہت معذرت